बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली, वॉइस ऑफ लॉ के अगले एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज एक बहुत अहम दिन है जिसके बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं। आज आलमी यौम सारफीन या सारफीन के हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है, वर्ल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे ऑन 15 मार्च। तो आज के दिन के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं, थोड़ी सी बात इस पे करनी है कि हम और आप सारिफ हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने कपड़े, जूते, चीज़ें, खाने पीने की अशिया, ये सब हम ख़रीदते हैं, लेकिन कभी कोई चीज़ ख़राब आ जाती है और हम उसको क्लेम करने जाते हैं, तो तब क्या होता है, किस तरह का सलूक होता है या किस तरह से उस क्लेम को एड्रेस किया जाना चाहिए, ये सब एक सारिफ का हक़ है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, कंज्यूमर लॉ, ये हमें इस चीज़ का हक़ बताते हैं, हमारे इन हकूक़ की हिफाजत करते हैं और वो रास्ता भी बताते हैं कि किस तरह से ये अवेयरनेस के थ्रू हमें हमारे हकूक़ के बारे में आगाह करेंगे बहैसियत सारिफ, और किस तरह इन हकूक़ को एड्रेस किया जा सकता है। दुनिया में इस वक्त तक आलमी हकूक़ सारफीन के हवाले से 8 राइट्स पे ज़्यादा बात हो रही है, या दूसरे लफ्ज़ों में कि ये कंज्यूमर के बेसिक 8 राइट्स हैं। सबसे पहले इसमें आएगा राइट टू सेफ्टी, फिर राइट टू चूज़, हमारी अपनी चॉइस होनी चाहिए, हम पे कोई ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ख़रीदा जाना इम्पोज़ नहीं कर सकता। राइट टू बी हर्ड, जब हम अपने क्लेम के लिए बात करते हैं। राइट टू बेसिक नीड्स, ऑब्वियसली हम अपनी बेसिक नीड्स के लिए ही कुछ ख़रीदते हैं, प्रोडक्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, जो कि लॉ के अकॉर्डिंग आगाही मुहिम के ज़रिए हम तक पहुँचाया जाना चाहिए। राइट टू रिट्रेस एंड राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। और उसके बाद राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मसलन कोई चीज़ अगर ख़राब है और हम उसको ख़रीदना चाह रहे हैं या उसमें किसी भी तरह का डिफेक्ट है, तो बेचने वाले को ये बताना चाहिए कि इसमें क्या क्या फ़ॉल्ट है, ताकि उसके बाद सारिफ सोचे कि हम इसको ख़रीदना चाहते हैं या नहीं। ये बहुत अहम मौजू है। और इस दफ़ा के 2023 का जो थीम है, जो दुनिया में इस वक्त आलमी दिन को मनाने के लिए, वो है एम्पावरिंग कंज्यूमर टू थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। तो आज के इस अहम मौजू पे बात करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान साहब, अस्सलाम वालेकुम। चूँकि ताजिर बरादरी को भी शामिल होना चाहिए हमारे पैनल में और उनकी भी राय हमारे लिए उतनी ही अहम है, तो इस सिलसिले में हमारे मुल्तान के एक ताजिर रहनुमा ताजिर बरादरी की रिप्रेजेंटेशन के लिए मौजूद हैं यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर गज़नफ़र मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम थोड़ा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपसे मैं बात करूंगी डॉक्टर साहब, डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान साहब, आप थोड़ा सा ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन भी दें कि कब ये कंज्यूमर लॉ पाकिस्तान में कब इसकी स्टार्ट हुआ और इसके कितनी इस वक्त तक इम्प्लीकेशंस हो चुकी हैं। देखें, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कंज्यूमर की हमें राइट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखें, बात सुने कि दुनिया में जितने भी लॉ बनाए गए उनका सिर्फ एक ही मकसद है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। चाहे वो क्रिमिनल लॉज हों, चाहे वो सिविल लॉज हों, चाहे वो फैमिली लॉज हैं, वो तमाम लॉज बनाए ही इसलिए गए हैं कि उसका एक ही मकसद है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। लेकिन जब हम आज के स्पेसिफिक टॉपिक में आते हैं तो हम कंज्यूमर राइट्स की बात करते हैं कि जब एक सारिफ जाता है मार्केट में किसी चीज़ की परचेज़ करने, चाहे वो यूज़र है, चाहे वो उसको बाकायदा तौर पर यूज़ कर रहा है या उसकी सर्विसेज ले रहा है किसी भी हवाले से, तो वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में आएगा। तो इसके हवाले से पाकिस्तान में 2005 में एक्ट बना, जो इस वक्त विद अमेंडमेंट्स इस वक्त पाकिस्तान में लागू है। इसके हवाले से 2009 के रूल्स हैं, कंज्यूमर एक्ट पंजाब रूल्स 2009, जिसके तहत पूरे पाकिस्तान में इसकी कंज्यूमर कोर्ट्स बनाई गई और ये एक स्पेशल लॉ है और इसकी स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं, और जिसमें तमाम कंज्यूमर के जो इश्यूज़ हैं और कंज्यूमर के जो भी क्लेम्स हैं वहाँ पर फाइल किए जाते हैं। ओके, तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कितनी कौंसल्स मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं? जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। अब देखें, पंजाब का एक्ट रहता है, सिंध का रहता, KPK का रहता और इसी तरह बलूचिस्तान का रहता और इस्लामाबाद का रहता। पर इस वक्त पंजाब में 2005 का एक्ट और रूल्स 2009 के इस वक्त इम्प्लीमेंटेड हैं और वो इस वक्त काम कर रहे हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन कंज्यूमर कोर्ट्स हैं और जैसे मुल्तान में भी मौजूद है, तो वहाँ पर भी कंज्यूमर कोर्ट में जाकर या स्पेशल कोर्ट में अपने राइट्स को क्लेम किया जा सकता है। कंज्यूमर कोर्ट तक पहुँचने का अगर एक आम सारिफ को नहीं पता,
تو کس طرح سے وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھیں اس میں کوئی مطلب اب لوگ آپ کو پتہ ہے جیسے ہی لا کی بات آتی ہے نا، وکیل کی بات آتی ہے، سب سے پہلے یہ ہوتا ہے پیسے بھرنے پڑیں گے. نہیں، اس میں یہ ہے کہ کنزیومر پروٹیکشن کونسل موجود ہے جو تمام اپنی ویب سائٹ بھی ان کی موجود ہے، ایپ بھی ہے جس میں وہ تمام گائیڈ لائنس دیتے ہیں کنزیومر کو کہ کس طرح اپروچ کرنا ہے. وہ فری آف جو کاسٹ ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں اور ان کے پرابلمس کو سالو کرواتے ہیں، جس کے اندر کنزیومر کورٹ کے ججز اور کنزیومر کورٹ کی کمیٹی موجود ہے جو ان تمام ایشوز کو سالو کرتی ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو نے ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تو اس کے ذریعے اپنی کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے. جی. تو اگر جو لوگ اس ڈیجیٹل جو انفارمیشن ہے یا اس طریقہ کار کو نہیں جانتے تو وہ کس طریقے سے اپنی کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں؟ وہ کمپلین یا تو کوئی ایز اے کونسل کے تھرو بھی جا سکتے ہیں، ایز اے پرسنل بھی کنزیومر کورٹ میں جا کر اپنے کلیم کو فائل کر سکتے ہیں. صحیح. ہم مزید گفتگو کریں گے آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ چونکہ ہم جہاں سے چیزیں خریدتے ہیں وہ بڑی اہم بات ہے. تو ڈاکٹر غضنفر ملک صاحب سے بات کرتے ہیں، تاجر رہنما ہیں ہمارے. آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ تاجر اس لا کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ یہ کنزیومر ایکٹ کی جو انہوں نے تفصیلاً جو اس کے رائٹس کے حوالے سے بتایا، اس کی میں ایک چھوٹی سی بات جو ہے نا اس سے سٹارٹ لینا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ اوورآل پورا معاشرہ ہی کنزیومر ہے. یس. ٹھیک ہے. اور ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو اوورآل ہم کنزیومر بھی بعد میں ہیں، سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں. صحیح. بینگ نیشن، بینگ جو ہے نا وہ ایک قوم، ہمارا اس معاشرے کے پلس مائنس میں بڑا اہم رول ہے. اور اگر ہم ایک اچھے پاکستانی ہیں تو ہمارا اس معاشرے کو ایک اچھا بنانے کے لیے سب سے اہم پہلو جو ہم پر واجب ہے وہ ہے ہمارا دیانتدار ہونا، ہمارا مخلص ہونا اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے. تو کوئی بھی قانون وہ مضر نہیں ہوتا، وہ فیسلیٹیٹ کرتا ہے. تو یہ قانون قطعاً تاجروں کے اگینسٹ نہیں ہے، صحیح. بزنس کمیونٹی کے اگینسٹ نہیں ہے. بیسیکل تو یہ ایک توازن قائم کرنے کے لیے قانون موجود ہے کہ ہم یا ہمارا معاشرہ کہیں پر حق تلفی کا وہ شکار ہو رہا ہے تو وہ اپنے حق کے لیے کس فورم پر جا سکتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ ہمارے پاس 2 فورمز ہیں جس میں اگر میں 1 یا 2 یا 10 پروڈکٹ کا ٹریڈر ہوں تو 90% پروڈکٹ ایسی ہیں، 90% جو سروسز ہیں جن میں میں خود کنزیومر ہوں. تو مجھے اس حوالے سے باشعور ہونا ضروری ہے کہ میں اپنے حق کے لیے کس فورم پر کس وقت دستخط دے سکتا ہوں. تو یہ کسی بھی طور یہ ایکٹ تاجروں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے معاشرے کی فلاح کے لیے ہے، معاشرے کو جو ہے باسہولت کرنے کے لیے ہے. اور اس کے لیے بینگ پاکستانی اوورآل جو ہے نا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس قانون کا بھی احترام کریں اور اپنے اوورآل معاشرے کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے اس قانون کے جو ہے وہ تمام معاملات کو احترام کے ساتھ اس کی عملداری میں اپنا کردار ادا کریں. صحیح. صحیح. عملداری سے مجھے خیال آ رہا ہے کہ آپ مطلب ظاہر ہے ٹریڈر ہیں، آپ سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو آپ بائر کو کیا کہیں گے کہ اس کو کون سا اس وقت ایکشن ایسا کرنا چاہیے جو ضروری ہے اپنا کلیم کرنے کے لیے؟ ہاں جی، دیکھیں سب سے پہلے بینگ تاجر ہمارے ہر جو بزنس مین ہے، ہمارے ہر جو سہولیات دینے والا شخص ہے اس پر جو واجب ہے وہ اپنے کنزیومر کو اس کی رسید دینا اور اس کی وارنٹی گارنٹی اور اس کی کوالٹی کے بارے میں معلومات فراہم کرنا، یہ اس پر واجب ہے. صحیح. ٹھیک ہے. وہ ایک بینگ تاجر جو ہے اس کا معلومات دینا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. بینگ پاکستانی سوچے ہم اپنے معاشرے، اپنے لوگوں کو، اپنے جو چیز ہم فروخت کر رہے ہیں اس کو رزق حلال بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس کی وارنٹی گارنٹی کوالٹی پلس مائنس ہر چیز اس کو بتائے اور اسے یہ بتائے کہ اس چیز کا اچھا ایسا ہے کہ بھی مختلف شعبہ جات میں مختلف چیزیں ہیں. تو وہ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو کہ فارن میں
تمباکو نوشی مضر صحت ہے، صحیح، یہ ایکٹ بھی ہو چکا ہے پاس، تو اس پر واضح طور پہ کہ یہ تمباکو نوشی آپ کو کینسر جیسے مہلک مرض کا شکار بنا سکتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے، کیا اتنا لکھ دینے سے، اتنا بتا دینے سے ہماری وہ تمام جو ذمہ داریاں Awareness، پوری ہو ہاں، جاتی ہیں؟ نہیں ہوتی. وہ تو ہم اوور آل پورے معاشرے کو کینسر زدہ بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. صحیح. تو فارن میں ہم نے دیکھا باہر کے ممالک میں کہ وہ سب سے اہم چیز کہ اس طرح کی جو پروڈکٹ ہے اس کی تشہیر بھی بین ہے. اوکے. اوکے. جو چیز ہماری انسانی صحت کے لیے مضر ہے اس کی صحیح. تشہیر، اس کی جو وہ اسپانسرشپ ہے وہ بھی بین ہے. صحیح. صحیح، یہ بہت زبردست بات بتائی ٹھیک آپ ہے، نے. تو اسی طرح ہماری یہ ایکٹ موجود ہے، ہمارے ادارے باشعور بھی کر رہے ہیں. صحیح. ہر مضر صحت چیز پر لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ مضر صحت ہے، جی. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے بینگ نیشن کام کرنا ہے. صحیح. ہم نے کمانے کے لیے کام نہیں کرنا، صحیح. ہم نے معاشرے کو باشعور کریں، والدین کو باشعور کریں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہمارے چل رہے ہوتے ہیں، ٹی وی ہے، دوسرا میڈیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو پروموشن چل رہی ہے وہ بین ہونی چاہیے. صحیح، بہت شکریہ، یہ بہت زبردست بات بتائی ہے. اور خاص طور پہ چونکہ یہ پروگرام ہم نے اپنے یوتھ کے لیے بنایا ہوتا ہے تو ان تک یہ بات پہنچے گی. ناظرین، اس کے چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا ہے. اس کے بعد ہم نے جاننا ہے کہ کون کون سے ڈومین ہیں جہاں پر اس لاء کا اطلاق ہوتا ہے. تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ ISP ملتان آفیشیل کے ساتھ اس سے زیادہ اور زیادہ انفارمیشن لینے کے لیے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. ویلکم بیک. اور ISP ملتان آفیشیل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، کیونکہ یہاں جو پلیٹ فارم ہے
یہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ آپ سب کی انفارمیشن کے ساتھ ساتھ یہ ایسا پلیٹ فارم بھی ہے جہاں پر آپ خود بھی حصہ بن سکتے ہیں. اور یہ اپرچونیٹی سرچ کرنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ ضرور کیجیے گا, اور کمنٹس باکس میں بھی ہمیں اپنے سوال لکھ کے اور اپنی رائے لکھ کے بھیجتے رہیں, جس کے ذریعے ہم اپنے پروگرام کو مزید بہتر کر سکتے ہیں اور آپ کی رائے کا احترام یقیناً ہوگا. تو اپنے پروگرام میں آگے چلتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں کنزیومر رائٹس پر. ڈاکٹر شیخ محمد عدنان صاحب سے میرا سوال ہے. سر پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ لا جو ہے کنزیومر پروٹیکشن لا, یہ کتنے ڈومینس کو کور کرتا ہے, سروسز کے یا گوڈس کے کتنے ڈومینس کو؟ دیکھیں, جہاں پر کنزیومر موجود ہے اور سیلر موجود ہے, چاہے وہ سروسز کے حوالے سے ہو, چاہے پیرشیبل گوڈس ہوں, چاہے کوئی بھی اب ڈیلی یوز کی ہم یوز کرتے ہیں, تو وہ وہاں پر یہ ڈومین میں آتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اس وقت بیٹھے ہیں, ہم نے یہاں پر رائٹ کا یوز ہو رہا ہے تو واپڈا بھی ہماری ڈومین میں ہے, ہم ان کو پے کر رہے ہیں. ہم گھر میں کھانا بناتے ہیں, سوئی گیس کو ہم کے کنزیومر ہیں. ہم یعنی جہاں بھی ہم ایز اے کنزیومر ہم پے کرتے ہیں, جیسے موٹر وے پہ گئے ہیں, موٹر وے پہ ہم نے ٹور پلازا پے کیا ہے, ہم ان کے کنزیومر ہیں, ہم ان کا موٹر وے یوز کر رہے ہیں, وہ بھی کنزیومر لا کی ڈومین میں آتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے تقریباً 18 سال ہو گئے ہیں اس لا کو بنے ہوئے. ہمارے ملک میں اکثر کنزیومرز کو پتہ ہی نہیں ہے رائٹس کا, اویئرنیس ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کا آئی ایس پی کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں, اویئرنیس لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ہماری جنرل پبلک کو بھی یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں, ہمارے فورمز کیا ہیں, ہم کن کن فورمز کو اویئر کر کے اپنے رائٹس کو حاصل کر سکتے ہیں. ایجوکیشن بھی شامل ہے اس میں لوگوں کو, ظاہر ہے اسٹوڈنٹس وہ بھی تو سروسز لے رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ایجوکیشن بھی شامل, دونوں, جہاں ہم اپنے پے کرتے ہیں, جہاں ہم ایز اے ان کی پروڈکٹ کو کنزیوم کر رہے ہیں, یہاں پہ ہم ان کی نالج کو کنزیوم کر رہے ہیں, ایجوکیشن کو کنزیوم کر رہے ہیں, تو ہم یہاں پہ ایز اے کنزیومر بھی موجود ہیں. لیکن اب دیکھیں کنزیومر کونسل کا میں نے ذکر کیا, اب وہاں پہ پروسیجر جو ہے عام لوگوں کو نہیں پتہ کہ آپ وہ ایک آربیٹریشن کون سا ہے. وہ آربیٹریشن کون سا ہے, اس میں جیسے جو ٹریڈرز ہیں, جوڈیشری ہے, لیگل ایکسپرٹس ہیں, وہ وہاں پر بیٹھے ہیں آپ کی آربیٹریشن کروانے کے لیے. لیکن جب ہم جاتے ہیں کورٹ میں, کنزیومر کورٹ میں, تو وہاں پر سب سے پہلے کنزیومر کا کام یہ ہے کہ وہ نوٹس دے گا, 15 days کا نوٹس دے گا. جی اپنے سامعین کو, ناظرین کو بتا دیں کہ ہم اب پروسیجر ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ نے کمپلین کیسے فائل کریں. جی, سب سے پہلے ہم لیگل نوٹس دیں گے اس ٹریڈر کے اگینسٹ یا اس پروڈکٹ کے پرووائڈر کو کہ ہم نے جو آپ کی چیز پرچیز کی ہے اس میں یہ فالٹ ہوا ہے. یہ دراصل اصل میں انٹیمیشن ہے کہ آپ نے ہمارے رائٹ کی وائلیشن کی ہے. اب اس میں ہم 3 چیزیں دیکھتے ہیں کہ کوالٹی جو پرومس کی گئی تھی وہ کوالٹی اسی طرح تھی, کوانٹٹی تھی, اور اس کا جو اسٹینڈرڈ کے جو طریقہ کار ہے وہ اسٹینڈرڈ کو میٹ اس نے کیا یا نہیں کیا پروڈکٹ نے. اب فار ایگزامپل ہم کسی شاپ پر گئے, ہم نے وہاں سے کیک پرچیز کیا. اب وہاں پر یہ چیز ہے کہ کیک کی کوالٹی بھی ہوگی, اور وہ جس کوانٹٹی, جیسے 2 پاؤنڈ کا کیک لیا, کوانٹٹی بھی. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا. اگر وہ چاکلیٹ کی آفر کر رہے ہیں یا ونیلا آفر کر رہے ہیں, کیا ونیلا کا ٹیسٹ ہے, اسمیل تو نہیں ہے, ایکسپائر تو نہیں ہے. اور ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گا اپنے لسنرس کو اور ویورز کو کہ جو یہاں پر پاکستان میں اب یہ چیز نئی امینڈمنٹ آ چکی ہے کہ جتنی پروڈکٹس ہوں گی اس کے اوپر ڈیٹ آف مینوفیکچرنگ, ڈیٹ آف ایکسپائری اور بیچ نمبر, کہ کیوں اس کا بیچ نمبر کیا ہے یہ موجود ہونی چاہیے. بیچ نمبر ڈیفائن کریں. یہ 2 چیزیں کنزیومرز کو اکثر پتہ ہوتی ہیں, مینوفیکچرنگ اینڈ ایکسپائرڈ جو ہے ڈیٹ وہ, لیکن یہ بیچ نمبر کیا ہے؟ یہ بیچ نمبر ایک بلک میں چیزیں تیار ہوتی ہیں, اس بلک جی کوانٹٹی کتنی ہوئی, اور اس کے بعد کنزیومر بھی یہاں پر مسٹیک کرتا ہے کہ جب وہ چیز پرچیز کرنے گیا تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ڈیٹ آف ایکسپائری کیا تھی, اور پھر بعد میں وہ چلا گیا تاجر کے پاس
کہ بھائی یہاں پہ تو آپ نے ایکسپائری چیز دے دی. اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ چیز پرچیز کر رہا ہے تو وہاں پر وہ ڈیٹ آف ایکسپائری دیکھے اور اس کی پروڈکٹ کی کوانٹٹی اور کوالٹی کو وہاں پر چیک کرے. اب ہم پروسیجر کو جی پروسیجر کی طرف آتے ہیں. اب ہم نے ریگل نوٹس دیا, ہم 15 ڈیز کا ٹائم دیتے ہیں کہ 15 ڈیز میں یا تو ہماری پروڈکٹ واپس کر دی جائے یا ہمارے ڈیمیجز پورے کیے جائیں. اور جنہوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے وہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اگر فالٹی ہے, ڈیفیکٹڈ ہے تو واپس ہو جاتا ہے, تب بھی ہو سکتا ہو سکتا ہے. تو جب 15 دن کے اندر اندر اگر وہ اس کو کمپلائی نہیں کرتا, پھر کنزیومر کے پاس رائٹ ہے کہ وہ جائے کورٹ میں کمپلینٹ فائل کرے گا. کمپلینٹ جب فائل کرے گا تو کورٹ جو ڈیفینڈنٹ ہے, یعنی ڈیفینڈنٹ مینس جس کے خلاف ہم نے کیس کیا ہے, اس کو نوٹس کرے گی. وہ نوٹس جب ریسیو ہوگا اس کے بعد اس کا رپلائی سبمٹ ہوگا فرام دا سائڈ آف ڈیفینڈنٹ. تو اس پہ پھر ایویڈنس ہوگی کہ وہ یہ ثابت کرے گا کہ جو چیز میں نے پرچیز کی ہے وہ فالٹی تھی کنزیومر. اور پھر اس پہ ہم اسے کہتے ہیں ڈگری ایوارڈ ہونا, یعنی اس پہ ڈگری ہو جائے گی, کیا اس کا کلیم ایکسیپٹ ہو جائے گا یا ریجیکٹ ہو جائے گا. اور اس کی اپیل ہائی کورٹ میں ہوتی ہے. ڈیٹ آف پہلے 15 دن لگے, پھر بعد میں کتنے؟ بعد میں وہ کورٹ کا ٹائم ہے, ویسے 60 ڈیز میں ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو وہ پھر یہ ہے کہ جو ٹائم لگے گا جتنا بھی لگتا ہے, اس کے بعد جب ڈگری ایوارڈ ہو گئی, ایوارڈ ہونے کے بعد 30 ڈیز کا ٹائم ہے ڈیفینڈنٹ کے پاس, یا ہم کہتے ہیں ججمنٹ ڈیٹر جس کے خلاف کیس ہوا ہوتا ہے اپیل کرنے کا, وہ ہائی کورٹ میں ہوگی. وہ پھر ہائی کورٹ کا وہی پروسیجر ہوگا کہ وہاں پر اسے اپیل چیلنج ہوگا, فیکٹس دیکھے جائیں گے, لیگل اس میں باتیں دیکھی جائیں گی کہ لیگل طور پر ڈیسیژن غلط تو نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بتائیں کہ کیا اس میں کوئی اماؤنٹ تو ڈیسائیڈ نہیں ہے کہ اگر جیسے 10 روپے کی چیز ہے اس پہ کیس نہیں ہو سکتا اور 100 روپے کی ہے تو اس پہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, ہر چیز پہ ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ دوسرے کو اس پہ ڈیمیجز کیا ہوئے ہیں. وہ ڈیمیجز کا جو حساب ہے وہ پھر آفٹر کریکشن آف ایویڈنس, آفٹر ایویلویشن یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. صحیح. اب ہم آتے ہیں غضنفر ملک صاحب کی طرف. مجھے یہ بتائیے گا آپ کہ یہ جو بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ اسٹینڈرڈ, کیونکہ یہ اسٹینڈرڈ تو آپ ٹریڈر نہیں دینے نا, یہ اس کے پیرامیٹرز کیسے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو اس لا کے تھرو پہلے سے جو تاجر ہیں ان کو بھی یہ اویئرنیس دی جاتی ہے کہ کس پروڈکٹ کا کیا اسٹینڈرڈ انہوں نے مینٹین رکھنا ہے؟ دیکھیں, یہ 2005 میں امپلیمنٹ ہوا کنزیومر ایکٹ, اور آئی تھنک کہ 2005-6 سے کنزیومر رائٹس فورم پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. گو ہم تاجر ضرور ہیں, لیکن جو ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل ہے ضلعی گورنمنٹ کی, تو اس میں بھی ہم اس کا حصہ ہیں. اس میں ہمارا ٹریڈر جو ہے وہ بھی پراپر جو ہے اس کا کونسل کا حصہ ہے, تاکہ کہیں پر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو سکے. ٹھیک ہے, یہ تو ہاں جی. اس میں سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے نا, میں چھوٹی سی بات ہے کہ جب آپ کھانے پینے کی چیزیں پرچیز کرتے ہیں اس کی کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. صحت سے جڑا تو ہوا ہے. جی, صحت سے جڑا ہوا ہے معاملہ. ابھی ہمارا جو جس طرح کہ ہم پاکستان میں ہمارے جو یہ جو ایک خطہ ہے اس کا جو سماجی جو ہے نا حدود اربا, اور بھی پلس معاشرے کے رہنے والوں لوگوں کا سٹائل بھی, کھانے پینے والوں کا, خریدنے والوں کا, وہ سارا ایک ڈفرینٹ ہے, کیا ہے کہ آپ ترقی یافتہ معاشرے سے بالکل ہٹ کے ہے. ٹھیک ہے, ابھی یہ دیکھیں کہ دور حاضر میں وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ڈفرینٹ قسم کی پیچیدگیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں, اور اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرہ جو ہے وہ جب جدید صحت کی سہولیات دستیاب ہو رہی ہیں نا, تو اسی طرح اس دور میں ہمیں عام معاملات میں تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے بڑی بیماریوں کا شکار ہونا بھی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی جب ہم فوڈ پہ آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ باربیکیو لیتے ہیں, دیکھیں آپ باربیکیو لیتے ہیں, اچھا باربیکیو تیار کرنے کا طریقہ بھی آپ کو پتہ ہے. ہمارے ریڈیوں پر مختلف جو ہے نا باربیکیو شاپس, اچھا وہاں پہ جو میٹیریل تیار کیا جاتا ہے, فرینچ فرائز, چپس, یہ وہ دس دیٹ جتنی بھی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ہم لوگ جو بیسکس ہیں جو صحت مند رکھنے کے لیے جو چیز تیار کر رہا ہے
یہ ضروری ہے کہ اس کا کہ یہ یقینی بنایا جائے کہ وہ جو شخص چیز تیار کر رہا ہے کھانے پینے کی وہ ہیپاٹائٹس زیادہ نہیں ہے, صحیح. وہ ایڈز زیادہ نہیں اس ہے. طرح کیا ہر ریڈی والے تک یہ اویئرنیس ہاں پہنچتی ہے؟ بالکل. دیکھیں یہ سب سے اہم چیز ہے کہ جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائیں. مثال کے ٹریڈرز پہ آ جاتے ہیں, ہمارے جو چائے والے ہوٹل ہیں یا ہمارے جو دیگر ہر طرح کی ہر سٹینڈرڈ کا جو ہوٹل ہے وہ ہمارے اداروں کو ٹریڈ لائسنس کی مد میں یا پروفیشنل ٹیکس کی مد میں یا اس طرح کے وہ ہیلتھ کے حوالے سے وہ مختلف ٹیکسز پے کر رہا ہے. ایون کہ ایک باربر ہے وہ بھی ایک ٹیکس پے کر رہا ہے اور اپنا سرٹیفکیٹ لے رہا ہے, فٹنس سرٹیفکیٹ. تو اسی طرح ہمارے وہ چیز وہ لوگ جو اوپر کی سطح پہ یا نچلی سطح پہ جو بھی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے کھانے پینے کی, تو اس کی صحت, اس کا صحت مند ہونا یقینی بنانے کے لیے ہمارے اداروں کو چاہیے کہ جیسے فارن میں ہے کہ فری فیسلیٹیٹ کرتے ہیں 6 ماہ میں 3 ماہ میں ایک فری آف کاسٹ چیک اپ کر کے ان کو ایک سمپل سا ایک ہیلتھ کارڈ چھوٹا سا وہ دے دیں گے کہ یہ 6 ماہ کے اندر اس کی یہ تمام ٹیسٹ ہوئے. ٹیسٹ میں کتنی دیر لگتی ہے؟ صحیح. ٹھیک ہے, مطلب ابھی اس کا مطلب ہے یہ گنجائش, ہاں جی, اس میں آج تک نہیں ہوا, ہونا ضرور چاہیے, ہونا ضرور چاہیے. اور یہ میں نے اور بھی فورمز پہ اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہمارے جو باہر کے ممالک کی ہم مثالیں دیتے ہیں, اپنے معاشرے کو ترقی یافتہ بنانے کی مثالیں دیتے ہیں. ایکٹ بھی جو ہے ہمارا کنزیومر ایکٹ, ہو سکتا ہے کہ ہم تو 2005 میں ادھر آیا, میں نے تو 1995 میں یہ عرب ممالک میں اس پر عملداری دیکھی ہے. 1995 میں ہمارے جو مڈل ایسٹ ہے اس میں کنزیومر رائٹس پر عملداری دیکھی ہے, جبکہ یہاں پر 2005 میں ایکٹ آیا اور آج ہم 2023 میں بیٹھے ہیں تو اس کی ابھی بھی اس طرح پروسیجر اب بھی اس طرح نہیں ہوا. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب بالکل ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. دونوں ڈاکٹر صاحبان سے کہ اگر آپ ایک منٹ کا دونوں کچھ آپ لاء کے حوالے سے اور آپ تاجر برادری کی طرف سے کوئی میسیج دینا چاہیں تو پلیز. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لاء کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں تاجر برادری کا بھی ساتھ چاہیے, ہمیں کنزیومر کو بھی ان کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں, اور ہماری کورٹس اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو میک شور کرنا چاہیے کہ فار دا سیک آف رائٹس دونوں کے رائٹس پروٹیکٹ ہوں اور اس پہ لا کوئی امپلیمنٹیشن ہو. اور جیسے کہ اس سال کا جو موٹو ہے کہ گو گرین ہے, گرین انرجی کی بات کرتے ہیں تو گرین انرجی کی طرف جائیں, انوائرمنٹ, کیونکہ انوائرمنٹ ہی ہمیں سیکیور کر سکتا ہے ہماری آنے والی نسلوں کو اور ہمیں صحت مند زندگی دے سکتا ہے. تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آئی ایس پی کا بہت بہت شکریہ کہ معلومات سے بھرپور قسم کے اس سیشن کو جو ہے نا انہوں نے ارینج کیا. تو آج اس فورم پر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم نے سب نے مل کے اس پاکستان کو ہر لحاظ سے بنانا ہے اور بہتر بنانا ہے. تو اس کے لیے چاہیے کہ بطور صارف بھی اور بطور جو ہے مینوفیکچرر, بطور تاجر, جس جگہ پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں, تو اپنے معاشرے کا توازن بہتر کرنے کے لیے ہمیں صارف قانون کا احترام کرنا چاہیے اور معیار, مقدار اور جو صحت کے معاملات ہیں ان کو ملحوظ رکھ کے کاروبار کو حق حلال کا بنانا چاہیے. بہت شکریہ دونوں ڈاکٹر صاحبان کا. اور ناظرین, آج ہم 15 مارچ کو ورلڈ کنزیومر ڈے کے اوپر بات کر رہے تھے, ورلڈ کنزیومر پروٹیکشن ڈے, صارفین کے حقوق کے تحفظ کا دن. کچھ بہت ضروری بات یہ ہے کہ کوئی بھی آپ چیز خریدتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں عادت بنا لیں, تو آپ اس جو بھی رسید وہاں سے لیتے ہیں اس کے اوپر تاریخ, آپ نے جتنا کچھ خریدا ان اشیاء کی تفصیل اور کس مقدار میں خریدا, اور اس وقت جو بھی آپ کا سیلر ہے اس کا نام پتہ یہ درج ہونا چاہیے. اور اگر وہ کوئی ایسا سٹور ہے جس کی سٹیمپ ہوتی ہے تو وہ سٹیمپ لگی ہونی چاہیے, تاکہ کبھی بھی خدا نہ خواستہ آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس رسید کو بطور ثبوت کورٹ میں شامل کر سکتے ہوں, وہاں پہ دکھایا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ دادرسی کے لیے کوئی بھی صارف دکاندار یا کسی ٹریڈر یا کسی کمپنی یا کسی بھی سرکاری ادارے کے خلاف کمپلین فائل کر سکتا ہے اور کورٹ سے بھی رجوع کر سکتا ہے. تو آج کے دن کے لیے ہم نے یہ
تھوڑے سے معلومات دینے کی کوشش کی ہے. امید ہے آپ اس سے اپنے زندگی کے معاملات کو بہتر بنانے کی ضرور کوشش کریں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرتے رہیں. ایک ایک چیز بھی اگر آپ نے سیکھ کے اپنی پریکٹس میں شامل کر دی ہے تو انشاءاللہ العزیز ڈاکٹر صاحب نے اس طرح کہا کہ ہم اس وطن کو ایک بہتر معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس وطن میں ایک زندہ قوم ہونے کا ہمیں ثبوت دینا چاہیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آج کے پروگرام سے سائمہ علی کو اجازت دیں. انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. ISP پائندہ باد.